अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहु व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह 14वां सिपारा शुरू करना है। सूरह हिज्र से शुरू हो रहा है। ये सूरह हिज्र भी इसके भी सेम मज़ामीन हैं जैसे पीछे हमने सूरह इब्राहीम पढ़ी है। यानी कि इस सूरह में भी अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है और उन धमकियों और मलामतों जो उनकी परसिक्यूशन हो रही थी या जो इनकार कर रहे थे, ईमान नहीं ला रहे थे, उनको भी जवाब दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम ra। तिलका आयातुल किताबी व क़ुरआनिम मुबीन। रुबमा यवुद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। अलिफ लाम ra। ये आयत हैं किताब इलाही और कुरान मुबीन की। कुरान मुबीन यानी कि खुल्लम खुल्ला रोशन किताब जो खोल खोल कर अपना मतलब वाज़ेह करती है। बईद रही कि एक वक्त वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज दावत इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया है पछता पछता कर कहेंगे कि काश हमने सरे तस्लीम खम कर दिया होता। छोड़ो इन्हें, खाएं पिए मज़े करें और भुलावे में डाले रखे इन्हें, इनको झूठी उम्मीद है। अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी हलाक किया उसके लिए एक ख़ास मोहलत अमल लिखी जा चुकी थी। कोई कौम ना अपने वक्त मुकर्रर से पहले हलाक हो सकती है और ना ही उसके बाद छूट सकती है। या फिर अल्लाह ताला ने तसल्ली दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो नहीं ला रहे ईमान तो दफ़ा करें उनको। और हर बस्ती जिसको भी हलाक किया अल्लाह ने उसके लिए एक ख़ास मोहलत अमल लिखी। यानी कि अल्लाह ताला कभी भी किसी काफिर कौम को उस वक्त तक नहीं पकड़ता जब तक कि उसके लिए कोई वक्त तय तय नहीं कर लेता कि उसको सुनने समझने और संभलने के लिए मोहलत मोहलत देता है। और फिर जब वो मोहलत ख़त्म हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला उस बस्ती को या उस कौम को उसकी नाफरमानियों पर उलट देता है, यानी कि ढील देता रहता है शायद कि वो पलट जाए। अगली आयत है 6। ये लोग कहते हैं, ए ए वो शख्स जिस पर जिक्र नाजिल हुआ है तू यकीनन दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने फरिश्तों को लेकर क्यों नहीं आता? हम फरिश्तों को यूं ही नहीं उतार दिया करते। वो जब उतरते हैं तो हक के साथ उतरते हैं और फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। रहा यह जिक्र तो इसको हमने नाजिल किया है और हम खुद इसके निगहबान हैं। फिर वही बात के फरिश्ते सामने क्यों नहीं आ जाते? अब इस पे अल्लाह ताला थोड़ा सा नाराजगी का इजहार करके कह रहे हैं कि हाँ, फरिश्ते ऐसे नहीं उतरा करते। वो हक के साथ उतरते हैं और फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। यानी कि फरिश्ते महज तमाशा दिखाने के लिए नहीं उतारे जाते या आप कहें फरिश्ते उतर आए तो वो हाजिर हाजिर हो जाए। फरिश्ते इस गर्ज के लिए भेजा जाते हैं कि वो आके लोगों के सामने हकीकत को बेनकाब कर दें। जब गैब का पर्दा चाक हो जाता है और लोग ये देख लेते हैं कि फरिश्ते वाकई फरिश्ते आ गए हैं तो फिर वो आखिरी वक्त होता है उस कौम का और फैसला चुका दिया जाता है। हक के साथ उतरने का मतलब ये भी है कि वो इसलिए आते हैं कि बातिल को मिटाकर हक को उसकी जगह कायम करें। या फिर दूसरे अल्फाज में ये कि वो अल्लाह ताला का फैसला लेकर आते हैं और उसको नाफिज करके छोड़ते हैं। और वो फैसला कुछ भी हो सकता है, यानी कि कौमों की तबाही की सूरत में भी हो सकता है, उनकी इस्लाह की सूरत में भी। वलक़द अरसलना, आयत नंबर 10 है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुमसे पहले पहले बहुत सी गुजरी हुई कौमों में रसूल भेज चुके हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास कोई रसूल आया हो और उन्होंने उसका मजाक ना उड़ाया हो। मुजरमीन के दिलों में तो हम इस जिक्र को इसी तरह सलाह की मानद गुजारते हैं, वो इस पर ईमान नहीं लाया करते। कदीम से इस कुमाश के लोगों का यही तरीका रहा है।
اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور دن دہاڑے وہ اس پر چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس ذکر کو صلاح کی مانند گزارتے ہیں مجرموں کے دلوں میں۔ یقیناً اہل ایمان کے اندر تو یہ جو ذکر ہے، کتاب ہے، قرآن ہے، کوئی بھی الہامی کتاب، ان کے قلب کی ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کے اترتا ہے، مگر مجرموں کے دلوں میں یہ تیر بن کے لگتا ہے، اور ان کے اندر اسے سن کر ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے گویا کہ ایک گرم سلاخ ان کے سینے سے پار ہو گئی ہو۔ اور پھر یہی بات کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اس معجزے کو جادو کہیں گے۔ نیکسٹ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اس پہ یہ آسمان میں مضبوط قلعے بنائے اور ان کو مزین کیا۔ مزین تو آپ نیچے سے دیکھتے ہیں آسمان کتنا خوبصورت ہوتا ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو۔ اس میں مضبوط قلعوں سے مراد قرآن، اس میں آسمان میں کوئی مضبوط خطے ہیں عالم بالا میں، جن میں ہر خطے کو نہایت مستحکم سرحدوں نے گھیر رکھا ہے اور ایک خطے سے دوسرے کو جدا کیا ہوا ہے۔ یہ سرحدیں بہت اونچی ہیں، بہت پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ان کو پار کر کے کسی چیز کا ایک خطے سے دوسرے خطے میں چلا جانا بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ کہ سجا دیا ان کو خوبصورتی کے لیے، اس کے بارے میں سورہ سجدہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، وہ خدا کہ جس نے ہر چیز بنائی اور خوب بنائی، یعنی کہ دنیا کو صرف ایسے بنا کے نہیں چھوڑا، اس کو خوبصورتی بھی دی ہے تاکہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ اور یہ سن گن لینے کے لیے شیطان اوپر جاتے ہیں، یہ ہم قرآن شریف میں کئی جگہ پڑھیں گے کہ یہ جو کاہن اور جادوگر لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی بھیجتے ہیں شیطانوں کو اوپر خبریں سننے کے لیے، لیکن وہاں سے پھر ان کو یہ شہاب جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں تاکہ وہ راستے میں ہی بھاگ جائیں یا مر جائیں یا جو بھی ہو جائے۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اگلی آیت ہے 19۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار میں اگائیں، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جتنی چیزیں بنائی ہیں ان کی ایک نپی تلی مقدار ہے، کوئی چیز کسی چیز سے زیادہ یا کم نہیں ہے، جتنی یعنی کہ انسانوں کو ضرورت ہے اتنی چیزیں بنائی ہیں۔ اور پہاڑ جمائے، کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جتنا باہر نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر گڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ زمین اپنے بیلنس رکھے، لڑک نہ جائے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہمارا بیلنس کیا ہے، ہم اس زمین پر اللہ کی بنائی ہوئی شریعت میں کتنے زیادہ جمے ہوئے ہیں یا گڑے ہوئے ہیں، یا یہ ہے کہ ہم بھی ڈواں ڈول ہوتے رہتے ہیں، ادھر ادھر لڑکتے رہتے ہیں۔ اس چیز کو اپنے اوپر بھی لیں تھوڑا سا۔ آیت نمبر 21۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ہوتی۔ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ یعنی کہ سب خزانے، سب دولتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پھر جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہوں میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ اس میں زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں، یعنی کہ یہ جو دنیا ہے یا یہ کائنات ہے، اس میں ہم عارضی طور پہ آتے ہیں، انسان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ زمین، یہ چیزیں، ہر چیز یہیں کی یہیں پڑی ہوئی ہے۔ یقیناً ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ہم خالی ہاتھ ہی جائیں گے، اور جو بھی اس زمین کے خزانے ہیں یا کائنات ہے وہ اللہ اس کا وارث ہے، وہ اس کی ہی ہے ہر چیز۔ وہ مالک جی آیت نمبر 26۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ اس میں انسان اور جنوں کی تخلیق کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور مٹی بھی وہ جو گندھی ہوئی ہو، سڑی ہوئی اور بدبودار، جس کو بعد میں سوکھنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، اور جب اس میں سے سوکھ کر کھن کھن کی آواز آنے لگ جاتی ہے، یعنی کہ جیسے سلسال کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کھن کھناتی ہوئی، تو پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ آیت نمبر 28۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ اب یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیم کے طور پہ تھا، عبادت کے طور پہ نہیں تھا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک کی۔ شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے گناہ کو مزین کر دوں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔ اس میں جو یہ ہے کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کم تر مخلوق کو یعنی کہ انسان کو جو آدم کا پتلا اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کیا کہ میں تیرا حکم نہ مانوں۔ تو اس نے بھی آگے سے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ میں بھی دنیا کو مزین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ آیت نمبر 40۔ سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں، ارشاد ہوا کہ یہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، یعنی کہ تم سب کو آخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو جنہوں نے میرے رسولوں کا اتباع کیا میں اسے یقیناً اچھی جزا دوں گا، اور جو شیطان کے پیچھے لگ کے گمراہی کے رستے پر چلے ان کے لیے سخت سزا ہے۔ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ یہاں جو مختلف دروازوں کی بات ہوئی ہے اس میں یہ دو تین رائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک دروازہ مشرکوں کے لیے ہوگا، ایک جو ہے وہ جیسے زانیوں کے لیے، سود خوروں کے لیے، چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے، یا پھر 7 دروازوں سے مراد 7 طبقے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے جہنم کے طبقے ہیں، ان کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ جہنم کا ایک طبقہ حطمہ کے نام سے ہم قرآن پاک میں آپ سنیں گے، سقر، جہیم، حاویہ، یہ سارے جو ہیں وہ جہنم کے درجوں کے نام ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک دروازے سے یہودی داخل ہوں گے، کسی سے عیسائی داخل ہوں گے، صابی ہیں، مجوسی ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، تو اس میں ڈفرنٹ رائے ہیں اس طرح۔ آیت نمبر 45۔ پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے دلوں میں جو کچھ رنج و شوکینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہیں۔ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری شروع ہو رہی ہے، تو اس میں پیچھے ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی آدم علیہ السلام کو بنانے کا اور ابلیس کا قصہ، اور پھر نیک لوگوں کے لیے جنتیں اور
شیطان کی پیروی کرنے والوں کے لیے جہنم۔ تو اس سب میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہاں اللہ کی ذات قہار بھی ہے۔ تو ہمیں دونوں اس کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے بھی اور امید کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور عمل کرنے چاہیے۔ آیت نمبر 51، انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کیا تو انہوں نے کہا ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ان کو تعجب تھا کہ میری اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے، تو اس میں اتنا بڑھاپا ہے، تو اس میں جو ہے وہ اولاد کا ہونا جو ہے وہ ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم مجرم قوم کے طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کے کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے، سوائے اس لوط کی بیوی کے ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی اپنے جو ان کی وہاں کے سوسائٹی کے لوگ تھے ان کے ساتھ ملی ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 5۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب یہ فرستاد سے لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے سیدھے چلتے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ یہاں پر جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، ان کو دیکھ کر ان کو بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، کیونکہ جو فرشتے تھے وہ بہت زیادہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بدماشی سے واقف تھے، اس لیے آپ بہت پریشان تھے، اور اس لیے بھی کہ بھی ہمیں مہمان ہیں، میں ان کو واپس بھی نہیں بھیج سکتا اور ان بدماشوں سے بھی نہیں بچا سکتا۔ آگے آیت نمبر 67۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر پر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں نہیں منع کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بن جاؤ؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ یعنی کہ شہر کے لوگ کیوں گھر پہ چڑھ آئے کہ وہ اس قدر اس بد اخلاق ہو چکے تھے کہ ان کو تھا کہ اپنے مہمان ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ بدکاری کریں، اس لیے بہت زیادہ خوش تھے اور لوط علیہ السلام کے گھر پہ چڑھ آئے۔ اور لوط علیہ السلام یہاں پہ اتنے زیادہ پریشان، اس میں انہوں نے اتنے تکلیف میں اور پریشانی میں پھر ان کو کہا کہ ان کو چھوڑ دو اور اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں۔ اس سے ان کی پریشانی کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس قدر پریشانی میں یہ بات کہی۔ 72 آیت ہے، تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے، آخر کار پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہے، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا گزر گاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان والے ہیں۔ اب یہاں پر ہے کہ پکی ہوئی مٹی تھی، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہاب ثاقب کی نوعیت کی وہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آتش فشاں ہو اور زمین سے نکلے ہوں پتھر، یا پھر اس طرح ہی کہ آندھی سے پتھراؤ کیا گیا ہو۔
یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 80 کا۔ اور ایکا والے ظالم تھے، تو دیکھ لیں ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ یہاں پہ ایکا سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہ تبوک کا قدیم نام تھا۔ آیت نمبر 81، ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہجر کے لوگ سے مراد یہاں قوم سمود کا شہر ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے شہروں کو گزرگاہ پہ ہی بنایا تھا، تاکہ جو مطلب جب وہ تباہ ہوئے تو بعد میں آنے والے لوگ جو تھے وہ گزرتے تھے اور دیکھتے تھے، تاکہ وہ عبرت حاصل کر سکیں کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ آگے ترجمہ ہے، ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے سب موجود ان میں سب اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہے، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ۔ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ پہلے جب بھی کسی قوم کا ذکر گزرتا ہے اس کے بعد یہی اسی طرح کی آیات آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ پہلے ایسے ہوا ہے، اب مطلب آگے ان کو تسلی ملے کہ اگر یہ لوگ تنگ کریں تو ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اور 7 آیات کا مطلب سورہ فاتحہ بھی ہے کچھ مفسرین کے نزدیک، اور کچھ مفسرین کے نزدیک پہلی 7 صورتیں ہیں، جیسے سورۃ بقرہ سے لے کر سورۃ توبہ تک۔ آگے ترجمہ ہے، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں کو کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، اور اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پروازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پہ جو ہے کہ انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اس گروہ سے مراد یہودی ہیں۔ یہاں پہ مقتسمین کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر ڈالا تھا، یعنی بعض باتوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے، اور اسی طرح بہت سی کمی بیشی کر کے انہوں نے 20 فرقے بنا لیے تھے۔ اور قرآن سے مراد تورات ہے جو ان کو دی گئی تھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سورہ نحل آگے شروع ہو رہی ہے۔ اس کی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ کا زمانہ نزول بھی مکے کا آخری دور ہی ہے، اور اس میں جو مین پوائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں وہ ہے شرک کا ابطال، توحید کا اثبات، دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ و فحوائش، اور حق کی مخالفت و مزاحمت پر زجر و توبیخ۔
اور سٹارٹ اس کا جو ہے بغیر کسی تمہید کے یکلخت ایک تنبیہی جملے سے ہوتا ہے۔ کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ خدا کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ اس بات کو بالکل تکیہ کلام کی طرح اس لیے دہراتے تھے کہ ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر نہ ہونے کا سب سے زیادہ صریح ثبوت تھا۔ تو اس لیے آیت کا سٹارٹ ہی انہی کو مخاطب کر کے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب اللہ کا فیصلہ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ تھا کہ جو مفسرین کی رائے اس فیصلے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے ہجرت ہے، جس کا حکم تھوڑی مدت بعد ہی دیا گیا۔ قرآن کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوتا ہے ان کے حجود و انکار کی آخری سرحد پر پہنچ کر ہی اسے ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ حکم ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یا تو ان پر تباہ کن عذاب آتا ہے یا پھر نبی اور اس کے متبعین کے ہاتھوں ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جاتی ہے، اور پھر یہ 8-10 سال کے اندر اندر ہی دنیا نے دیکھ لیا کہ نہ صرف مکے سے بلکہ پوری سرزمین عرب سے ہی کفر و شرک کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دی گئیں۔ آگے ترجمہ۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ اب یہ روح کیا ہے؟ یہ نبوت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو مبعوث فرماتا ہے اس کے لیے، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے وہ صریحاً ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اب جھگڑالو ہستی یہاں پہ 2 معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ ایک یہ کہ اللہ نے حقیر سی بوند سے انسان کو پیدا کیا جو بحث و استدلال کی قابلیت بھی رکھتا ہے اور اپنے مدعا کے لیے حجتیں پیش کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان اگر اپنی پیدائش پہ غور کرے کہ کیسی حقیر چیز سے پیدا کیا گیا اور آگے جا کے اس کی خودی کا طغیان، تو دیکھو کہ وہ خود خدا ہی کے مقابلہ میں جھگڑنے پر اتر آیا ہے۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام میں انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ یہ سیدھا راستہ یہی بندوبست تو ہے جو نبوت کے ذریعے کیا گیا۔ اگر تم نبوت کو نہیں مانتے تو بتاؤ کہ تمہارے خیال میں خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے اور کون سا انتظام کیا ہے؟ اس کے جواب میں تم نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ خدا نے ہمیں راستہ تلاش کرنے کے لیے عقل و فکر دے رکھی ہے، کیونکہ انسانی عقل و فکر پہلے ہی بے شمار مختلف راستے ایجاد کر بیٹھی ہے جو راہ راست کو صحیح دریافت کرنے میں اس کی ناکامی کا کھلم کھلا ثبوت ہے۔ اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اگرچہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس ذمہ داری کو جو نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے اس نے خود اپنے اوپر عائد کی ہے اس طرح ادا کرتا کہ سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر دوسری تمام بے اختیار مخلوقات کے مانند برسر ہدایت بنا دیتا، لیکن اس کی مشیت کا یہ تقاضا تھا کہ اس نے انسان کو آزادی کے استعمال کے لیے علم دیا، عقل و فکر دی، تاکہ وہ اپنے حساب سے اپنے لیے اپنا راستہ متعین کر سکے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکو نمبر 8۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔
سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ فضل تلاش کرنے کا مطلب ہے یعنی حلال طریقے سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ترجمہ، اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ یعنی خدا نے ساری زمین بالکل ایک جیسی نہیں بنائی بلکہ ہر خطے کی مختلف امتیازی علامات دی ہیں، ان کو لینڈ مارکس دیے ہیں۔ اس کے بہت سے دوسرے فوائد کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے راستے اور منزل مقصود کو الگ پہچان لیتا ہے۔ اس نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جبکہ اسے کبھی ایسے ریگستانی علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا ہو جہاں اس طرح کے امتیازی نشانات تقریباً مفقود ہوتے ہیں اور آدمی ہر وقت بھٹک جانے کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بحری سفر میں آدمی کو اس عظیم الشان نعمت کا احساس ہوتا ہے کیونکہ وہاں نشانات راہ بالکل ہی مفقود ہوتے ہیں، لیکن صحراؤں اور سمندروں میں بھی اللہ نے انسان کی رہنمائی کا ایک فطری نظام رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے تارے، جنہیں دیکھ دیکھ کر انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک اپنا راستہ معلوم کر رہے ہیں۔ ترجمہ، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ اور جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنے بت، ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہے نہ کہ زندہ، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بر بنائے جہالت میں گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ یہاں سے تک جو اوپر آیت آئی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جو شرارتیں کفار مکہ کی طرف سے ہو رہی تھی، جو حجتیں آپ کے خلاف پیش کی جا رہی تھی، جو ہیلے اور بہانے ایمان نہ لانے کے گھڑے جا رہے تھے، جو اعتراضات آپ پر وارد کیے جا رہے تھے، ان کو ایک ایک کر کے دیا جاتا ہے، ان پر فرمائش کی جاتی ہے اور نصیحت کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا جب اطراف و کناف میں پھیلا تو مکے کے لوگ جہاں کہیں جاتے ان سے پوچھا جاتا کہ تمہارے ہاں جو صاحب نبی بن کر اٹھے ہیں وہ کیا تعلیم دیتے ہیں، قرآن کس قسم کی کتاب ہے، اس کے کیا مضامین ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے سوالات کا جواب کفار مکہ ہمیشہ ایسے الفاظ میں دیتے جن سے سائل کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کے متعلق کوئی نہ کوئی شک بیٹھ جاتا، یا کم از کم اس کو آپ سے اور آپ کی نبوت کے معاملے سے کوئی دلچسپی باقی نہ رہتی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ رکو نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کی مکر کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کو آنے کا گمان تک نہ تھا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہی ہے
جن کو رات کے ٹائم پہ زیادہ تر ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے تھے اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی جلدی ہم پر یہ عذاب آئیں گے، جو ہم پچھلی صورتوں میں بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کرتے تھے، جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے اور کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کیا کرتے۔ جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ یعنی جب موت کے وقت ملائکہ ان کی روحیں ان کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں تو اس وقت ان کو ان کے کرتوتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازے میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ اگلی آیت ہے، دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو صرف انہی کے حق میں بہتر ہے۔ یہ جو آیت نمبر 27 ہے، اس میں وہی جو مکے کے لوگ جو ایمان لا چکے تھے ان سے جب اس کے بارے میں کوئی لوگ اس قرآن کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے تو وہ بالکل ٹھیک اور حق بات ان کے ساتھ ان کو بتاتے تھے اور ان کے لیے جو ہے وہ بالکل یعنی اس میں جھوٹ یا اس طرح کا اپنی طرف سے وہ شامل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اسی طرح کے لوگ نیکوکار ہیں جو اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو صرف انہی کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا ہے گھر متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نہریں نیچے بہہ رہی ہوں گی، تو سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یعنی جو کچھ انسان دنیا میں خواہشیں کرتا ہے اور اس کی پوری نہیں ہوں گی، وہ سب کے سب ان کی عین مرضی کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ وہاں عطا کرے گا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اگلی آیت ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آپ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ یہ چند کلمات بطور نصیحت اور تنبیہ کے فرمائے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حقیقت ان پر کھول کے ان کو سمجھا دی ہے، دلائل سے بھی ثبوت دے دیے ہیں اور کائنات کا یہ پورا نظام جو ہے وہ بھی اس کی شہادتیں دے رہا ہے۔ اب کوئی عقل رکھنے والا شخص بھی اگر شرک پر جمے اب کسی عقل رکھنے والے شخص کی شرک پر جمے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ اب یہ لوگ صرف ایک صاف سیدھی بات کو مان لینے میں کیوں تعامل کر رہے ہیں؟ کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کا فرشتہ سامنے آ کھڑا ہو کر ہے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے، اس طرح کی ڈٹائی سے ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود پر اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامنیں گیر ہوں گی اور وہی چیز ان پر مسلط ہوگی۔ اگلا 11واں رکوع ہے، وقال الذی اشرکوا لو شاء اللہ، یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اب یہ ان کے سارے بہانے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اگر ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے کیونکہ ہمارے باپ دادا اور ہم بھی یہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ اب یہ ضلالت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یعنی ہر پیغمبر کی آمد کے بعد قوم جو ہوتی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی گمراہی پر جمے رہتے ہیں۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ یعنی یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ لوگوں کو اس وقت جو عذابوں کے جو واقعات نظر آتی تھی، یہ کہا گیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے الحق کو جھٹلایا ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تم چاہو ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو. یہاں حریص کا لفظ اس سینس میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری اپنی کوشش اور پوری اپنی جان لگا رہے تھے کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ حق کے راستے پر آ جائیں. تو لالچ کے سینس میں آتا ہے کہ وہ پورا جو ہے نا ان کو دل میں یہ لالچ تھا کہ یہ لوگ اللہ کے راستے پر آ جائیں. مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کہ اس سے حکم دیں ہو جا اور وہ بس ہو جاتی ہے. اب یہ آخری جو ہے کہ اس کے لیے جو کن کا لفظ آیا ہے، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اور تمام اگلے پچھلے انسانوں کو بیک وقت ایک جگہ اکٹھا کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے. حالانکہ اللہ کی قدرت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے کسی ارادے کو پورا کرنے کے لیے اسے کسی سبب، کسی وسیلے یا کسی ماحول کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. اس کا ہر ارادہ محض اس کے حکم سے پورا ہو جاتا ہے، اور اس کا حکم ہی سر و سامان وجود میں لاتا ہے، اور تمام اسباب اور وسائل اس کے حکم سے ہی پیدا ہوتے ہیں. تو اس کا حکم اس سے مراد عین مطابق احوال تیار کر لیتا ہے. اس وقت جو دنیا میں موجود ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، اور دوسری دنیا جو آخرت کی دنیا ہے وہ بھی آنن فانن صرف اللہ کے حکم سے ظہور میں آ سکتی ہے. صدق اللہ العظیم. بے شک. السلام علیکم. آیت نمبر 41. جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے. کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے. یعنی اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنا رشتہ دار، دوست احباب چھوڑ کے ایسے علاقے میں چلے آنا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے. یہ ان مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنی قوم کی ایذاؤں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے. ان کی تعداد عورتوں سمیت 100 یا اس سے زیادہ تھی، جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت رقیہ بھی تھیں. اور کاش کے اور یعنی جن لوگوں نے اپنے کاروبار اور گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی ان کا انعام عطا فرما دیا تھا، اور پورے عرب پر انہیں اقتدار و تمکن بھی عطا فرمایا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہاجرین اور انصار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کا اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں تیرے لیے جو ظہیرہ ہے وہ اس سے بھی کہیں بہتر ہے. آیت نمبر 42. وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کرتے رہے. آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بیچتے رہے ہیں جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو. یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو عرب نے صاف انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ہم نے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنا کر بھیجا ہے. اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء بشر تھے یا ملائکہ. تو پھر اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا محض بشریت کی وجہ سے انکار کیوں؟ نمبر 44. دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں کہ شاید وہ غور و فکر کریں. بدترین داؤ پیش کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی جب تم تجارت اور کاروبار کے لیے سفر پر جاؤ، جب تم کاروبار کو فروغ دینے کے لیے مختلف ہیلے اور طریقے اختیار کرو، یا رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں پر جاؤ، تو کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کہ وہ تمہیں پکڑ لے یا انہیں دھمکا کر پکڑ لے. بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحمانہ ہے.
یعنی کہ پہلے سے ہی دل میں عذاب اور معاوضے کا خوف ہو. جس طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ میری کہیں گرفت نہ کر لی. چنانچہ بعض دفعہ اس طرح بھی معاوضہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں پر فوراً معاوضہ نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت سے بہت سے لوگوں کی توبہ استغفار کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے. آیت نمبر 48. کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر پر سجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور اس کی جلالت شان کا بیان ہے کہ ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، چاہے وہ حیوانات ہو، جن اور انسان اور ملائکہ. وہ ہر چیز جس کا سایہ ہے، اس کا سایہ دائیں بائیں جھکتا ہے تو وہ صبح و شام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتی ہے. یقیناً آسمان اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے. آیت نمبر 50. اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپکپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں. سجدہ ہے اس آیت میں، سجدہ کرنا. سجدہ جی. جزاک اللہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد وإیایا فارہبون. اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی مشرکین عرب کے معبودوں میں دیوتا کم تھے، دیویاں زیادہ تھیں، اور ان یہاں دو خداؤں کی نفی میں سے دو سے زیادہ خداؤں کی نفی آپ سے آپ شامل ہے. یعنی اللہ کا فرمان ہے دو خدا نہ بنا لو. دو خدا صرف دو ہی خدا نہیں تھے مشرکین کے، ان کے بے شمار خدا تھے، دیوی اور دیوتاؤں بہت زیادہ تھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صرف دو خدا نہیں، بہت سارے خدا ہیں، اور بہت سارے خدا جو مشرکین کے تھے وہ نہیں ہیں، صرف ایک ہی اللہ ہے. تو اس کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ نہ کرو، اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. ہاں، کیونکہ جب یہ نعمتوں کا ذکر انہوں نے نعمتوں کا وہ کرتے تھے تو صرف اللہ ہی کی طرف سے کرتے تھے. پھر جب ان پر کوئی مصیبت جو ٹل جاتی تھی تو پھر دوسروں کو، دوسرے دیوی دیوتاؤں کو اس میں شریک کر کے ان کے لیے شکرانہ کرتے تھے تاکہ اللہ کے احسان کی شکری نہ کرے. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم اس کے مزے کر لو، اور تمہیں قریب ہی یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے میں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر پلونس چھا جاتی ہے، یعنی مایوسی چھا جاتی ہے، اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں.
یعنی اس زمانے میں بیٹی کا پیدا ہونا گھر میں ایک طرح سے بری خبر مانا جاتا تھا، یعنی لوگ بیٹی کی خبر سے چھپتے پھرتے تھے کہ کیسے سنائیں اپنی برادری میں کہ ان کو ایک طرح سے کیا ہے، بیٹی کا ہونا بہت ہی ان کو ایک طرح ذلیل اور رسوا کرنے کا وہ تھا۔ حالانکہ بیٹی جو ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یعنی اللہ جب خوش ہوتا ہے، کسی سے خوش ہوتا ہے تو بیٹی عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ اس چیز سے ناواقف تھے اور ان کو وہ کرتے تھے کہ بیٹی کو جو ہے اس کے ساتھ اپنے ساتھ رکھیں یا پھر مٹی میں دبا دیں۔ یہ بھی وہاں کا عرب کا اس زمانے کا رواج تھا کہ بیٹی کو مٹی میں دبا دیتے تھے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کو بیٹیاں بھی تجویز کر دیتے تھے، یعنی فرشتوں کو بھی فرشتوں کو جو ہے اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، یعنی اللہ اپنی رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی یہ گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ یعنی ہر سال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے بارش پڑ کے جو مردہ زمین میں جان آ جاتی ہے اور سارے جو سوکھے جڑیں اس کی تر ہو کر نئے نئے پودے اگتے ہیں، اسی طرح اس میں نشانی اللہ تعالیٰ ایک بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن بھی جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکو نمبر 15 آیت نمبر 66۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پچتا ہے۔ یہاں چوپائے جو ہیں ان سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کے معدے میں جو کچھ جاتا ہے اسی سے وہ اسی خوراک سے دودھ، خون، گوبر اور پیشاب بنتا ہے۔ خون رگوں میں، دودھ تھنوں میں، اور اسی طرح گوبر اور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہو جاتا ہے، اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر پیشاب کی بدبو، سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نہایت آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ آگے نیکسٹ آیت ہے وَمِن ثمرات النخیل، اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، اور عمدہ روزی بھی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔
یہ آیت اس وقت اتری تھی جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے حلال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر ہے، لیکن اس میں سکرن یعنی شراب کے بعد رزقن حسنن یعنی اچھا رزق جو ہے اس کا ذکر کیا گیا، مطلب کہ شراب کو یہاں پہ بھی ناپسندیدگی کا ہی اظہار کیا گیا شراب کے بارے میں۔ یہ صورت مکی ہے جس میں شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اشارہ ہے، پھر مدنی صورتوں میں بتدریج اس کی حرمت نازل ہوگی۔ یعنی یہ انگور اور کھجور کے درختوں سے ہم شراب بھی بنا لیتے ہیں اور عمدہ روزی بھی بنا لیتے ہیں۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان میں جو لوگ چھپر بناتے ہیں اپنے گھر بنا، اور ہر طرح کے میوے کھا، اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ۔ ان کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہاں اب شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اس میں بھی جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں میں سے ہمارے لیے ایک اچھا مشروب جو ہے وہ نکلواتا ہے، اور پھر اس میں شفا بھی رکھی گئی ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے اور وہ مختلف طرح کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا، تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہی پیدا کرنے والا اور پھر وہی فوت کرے گا تمہیں، اور پھر اس کے بعد وہی دوبارہ اٹھائے گا بھی، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بدترین عمر کی طرف بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھیر لے جاتا ہے، یعنی انسان اپنی اس عمر کو پہنچتا ہے جس میں اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ عقل بھی معوف ہو جاتی ہے اور وہ نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہی ارذل العمر ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، رکوع نمبر 16 سٹارٹ ہو رہا ہے، واللہ فضل، اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں فضیلت دے رکھی ہے، پس جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ یہاں پہ اب یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف لوگوں کی مختلف حیثیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، جو حیثیت میں اونچے ہوتے ہیں مال و متاع کے لحاظ سے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنا یہ مال اپنے غلاموں کو اس طرح سے نہ دے دیں کہ وہ ہمارے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں۔ تو پھر یہ لوگ کیسے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یا اللہ تعالیٰ کے جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو وہ اس کے ساتھ شریک کریں گے اور اس کو یہ بات بری نہیں لگے گی؟ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے انکار کر رہے ہیں۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں، بس اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جس طرح مشرکین مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ سے ملنا ہو یا اس سے کوئی کام ہو تو کوئی براہ راست بادشاہ سے نہیں مل سکتا، اس سے پہلے بادشاہ کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے بادشاہ تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی ذات بھی بہت اعلیٰ اور اونچی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان معبودوں کو ذریعہ بنانا پڑتا ہے، جو کہ یا پھر بزرگوں کو وسیلہ بنانا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کو اپنے پر قیاس مت کرو، نہ اس قسم کی مثالیں دو، اس لیے کہ وہ تو واحد ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نہ تو عالم الغیب ہے، نہ حاضر و ناظر، نہ سمیع و بصیر کہ وہ بغیر کسی ذریعے کے رعایا کی حالات و ضروریات سے آگاہ ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کو کسی دوسرے کی اسسٹنس کی تو ضرورت ہی نہیں کہ راستہ یا وسیلہ کسی اور کو بنایا جائے اس تک پہنچنے کے لیے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، پس اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا،
جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ دو شخصوں کی ایک مثال بیان فرماتا ہے، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت کا پس منظر بھی وہی کفار مکہ کی باتوں کا جواب دینا ہی تھا، جس میں وہ بار بار ایک ہی بات کرتے تھے کہ کیا ہے وہ قیامت، آ کیوں نہیں جاتی ہم پہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت رفتہ رفتہ کسی طویل مدت میں واقع نہ ہوگی، نہ اس کی آمد سے پہلے تم دور سے اس کو آتے دیکھو گے کہ سنبھل سکو اور کچھ اس کے لیے تیاری کر سکو۔ وہ تو کسی روز اچانک چشم زدن میں، بلکہ اس سے بھی کم مدت میں آ جائے گی۔ لہٰذا جس کو غور کرنا ہو سنجیدگی کے ساتھ غور کرے، اور اپنے رویہ کے متعلق جو بھی فیصلہ کرنا ہو جلدی کر لے۔ مطلب اس بھروسے پہ نہیں رہنا چاہیے کہ ابھی گناہ کرتے رہیں، برے کام کرتے رہیں، ابھی تو قیامت دور ہے، جب آنے لگے گی تو ہم توبہ کر لیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ فیصلے کی گھڑی ہے اور وہ نامعلوم اچانک اس وقت آ جائے گی۔ آگے ترجمہ۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ اس کا ہے کہ سب سے زیادہ بے بس جو ہے وہ انسان کا بچہ ہوتا ہے پیدائش کے وقت، پھر آہستہ آہستہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے عقل و شعور کان دیے تاکہ وہ سنے حق کی باتیں، آنکھیں دی دیکھے، دل سے سوچے، اور علم و سماعت، بینائی اور تفکر ہی ہیں جن کی بدولت وہ ترقی کر کے تمام موجودات عرضی پر حکمرانی کرنے کے لائق بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے باوجود، اتنی ساری نعمتوں کے باوجود، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائز کون بنایا ہے۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ یہ چمڑے کے خیموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ عرب میں یہ بہت تھے، اپنے گھروں میں بھی وہ یوز کرتے تھے اور کیا سفر کے دوران بھی۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے اس روز کیا بنے گا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اب اس میں گواہ ہر امت کا نبی اس کا گواہ ہو سکتا ہے، اس امت کا، یا پھر کوئی ایسا شخص جس نے نبی کے گزر جانے کے بعد اس امت کو توحید اور خالص خدا پرستی کی دعوت دی ہو، شرک اور مشرکانہ اوہام و رسوم پر متنبہ کیا ہو، اور روز قیامت کی جواب دہی سے خبردار کر دیا ہو۔ وہ اس امر کی شہادت دے گا کہ میں نے پیغام حق ان لوگوں کو پہنچا دیا تھا، اس لیے جو کچھ انہوں نے کیا وہ ناواقفیت کی بنا پر نہیں کیا بلکہ جانتے بوجھتے کیا۔
نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے۔ عذاب پر عذاب مطلب ایک تو خود کفر کیا اور دوسرا پھر آگے لوگوں کو بھی بہکایا بھٹکایا، اس لیے انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا۔ یہ دوبارہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، مطلب ہر امت میں سے ان کا نبی اور وہاں کے جو علماء یا آگے تبلیغ کرنے والے لوگ تھے وہ گواہ ہوں گے، پھر ان سب امتوں پہ اور سب رسولوں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں گے۔ اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ انصاف، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی اور بے حیائی اور زیادتی سے روکتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق سیکھو۔ اب اس آیت میں 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 کاموں سے روکا گیا ہے۔ جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں ایک چیز انصاف، یعنی ایک دوسرے کے حقوق میں توازن قائم کرنا۔ دوسری چیز احسان ہے، نیک برتاؤ، فیاضانہ رویہ اور ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش ہنگاکی، یہ سب احسان میں آتا ہے۔ تیسری چیز یا احسان میں یہ بھی ہے کہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا اور اپنے حق کو کسی کی خاطر چھوڑ دینا، یہ بھی احسان میں آتا ہے۔ تیسری چیز جس کا حکم دیا گیا ہے صلہ رحمی، کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کی خوشی غمی میں شریک ہو۔ اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے، فحشا یعنی بے حیائی اور برائی، ہر وہ برائی جس میں، اور دوسرا چیز ہے جس میں ہر وہ برائی ہے جس میں انسان سب جس کو برا جانتے ہیں، جیسے جو عام روٹین کی ہماری چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم سب برا سمجھتے ہیں۔ تیسری چیز ہے بغی، جس کے معنی ہے حد سے تجاوز کر جانا یا حد سے بڑھ جانا، زیادتی کر دینا، اور یہ 3 چیزوں سے روکا گیا ہے اور 3 کا حکم دیا گیا ہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کے عہد کو برا کرو جب تم نے اس سے کوئی عہد باندھا، اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے پر گواہ بنا چکے ہو، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہاں اس آیت کا میننگ ہے کہ یعنی جیسے کوئی عورت جو وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، اس کی مثال ان کی جیسی ہے، اس عورت کی جیسی ہے جو محنت سے سود کاٹتی ہے پھر اس کو آخر میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، تم اپنی قسموں کو آپس میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے آگے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے۔ بات یہ ہے کہ اس عہد و پیمان کے ذریعے تم کو آزماتا ہے، اور ضرور قیامت کے دن تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم سب ایک ہی امت کو بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ یہاں اس آیت میں جو گمراہی اور راہ راست کی بات آئی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ خدا نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ اس بندے کو گمراہ کرنا ہے اور اس کو راہ راست پہ ثابت قدم رکھنا ہے۔ گمراہی یعنی انسان کو اختیار اور انتخابات کی آزادی خدا نے خود دی ہے، اور کوئی اگر گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کے گمراہی کے راستے ہموار کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی راہ راست کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کی ہدایت کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ ادھر اس آیت کا میننگ یہ ہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، اور ضرور تم سے تمہارے کیے کی باز پرس ہو کر رہے گی، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں
تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا، برا نتیجہ دیکھو اور سخت سے سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے فائدے کی خاطر نہ بیچو۔ اس کا میننگ ہے کہ یعنی وہ عہد جو تم نے خدا کے نام پہ کیا ہے یا دین الہی کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، اور اگر تم اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی فائدہ آ جائے جو کہ حق پہ نہ یعنی جو حق کے برخلاف ہو، تو تمہیں اس موقع پر یعنی اس عہد کا تمہیں پاس رکھنا ہے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے یا دین کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی بھی فائدہ دیکھ کے آپ نے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا۔ اور آیت کا ترجمہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے، جو کچھ خدا کے پاس ہے وہی باقی ہے۔ اور ہم ضرور صابرین کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ اور جو شخص نیکی کرے گا، ہوا وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ اور پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ اس سے یعنی یہ جو یہاں پہ شیطان سے پناہ مانگنے کا کہا گیا، اس وجہ سے کہا گیا کہ کیونکہ یہ سب سے زیادہ شیطان اس ٹائم کوشش کرتا ہے جب ہم قرآن پڑھنے کے قریب آتے ہیں کہ انسان اس سے ہدایت نہ پکڑے اس کتاب سے، تو وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ یہ شیطان اس آیت میں کہا گیا کہ جب بھی تم قرآن پڑھنے کی طرف آؤ تو شیطان سے ضرور پناہ مانگا کرو، اس سے اس پر زور حاصل نہیں ہوتا جو مومن ہوتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اتارتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، یہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود گھڑتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو اسے تو روح پاک نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج اتارا ہے۔ یہاں پہ یہ جو یہاں پہ اس آیت میں 101 آیت میں اس بات کا طرف اشارہ ہے کہ یعنی اگر کوئی ایک حکم آ جاتا ہے تو اس کے بعد میں دوسرا حکم آتا ہے بتدریج۔ یہاں پیچھے اسفار میں پڑھ چکے ہیں، جیسے شراب کا حکم ہو گیا، زنا کا حکم ہو گیا، اس کو آہستہ آہستہ کر کے پورا حکم اتارا گیا تھا، ایک دم سے پورا حکم نہیں نازل کیا گیا تھا۔ پھر اس بات پہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ اس بات پہ بحث کرتے تھے کہ اگر خدا نے حکم دینا ہوتا ایک ہی دفعہ دے دیتا، بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارتا ہے؟ اور اسی وجہ سے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کسی انسان نے خود سے گڑھا ہے۔ اور ایک ایسا یعنی پھر حضور پاک نے آگے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اسے کہو کہ یہ تو روح پاک نے اس کو ٹھیک ٹھیک یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے اتارا ہے۔ وہ ایسی روح ہے جو کہ نہ تو بشری کمزوریوں کا نقائص سے پاک ہے اور نہ ہی وہ خائن ہے، اور خدا کے کچھ بھی بھیجے ہوئے اپنی طرف سے کمی بیشی کر کے اور کچھ اور اس کو نہیں بنا دیتی، یعنی اس میں سے کوئی نقص نہیں ہے اس کی ذات میں، جبرائیل علیہ السلام میں جس کے ہاتھ یہ قرآن بھیجا گیا ہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ مومنین کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو سیدھی راہ بتائے اور انہیں سعادت کی خوشخبری دے۔ ہم جانتے ہیں کافر کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے۔ یہاں پہ جو یہ شخص کا بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ یہ گمان کرتے تھے کہ مختلف کہ یہ جو قرآن ہے ان کو حضور پاک کو خود سے بنایا گیا ہے، ان کو کوئی ایک آدمی ہے جو سکھاتا ہے۔ وہ آدمی ایک غلام تھا جو کہ تورات اور انجیل پڑھتا تھا، اور اس کی حضور پاک سے کوئی میٹنگ کی۔ اس کے بعد کفار مکہ نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ دراصل قرآن و تصنیف وہ بندہ جو ہے وہ قرآن کا تصنیف کر رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے خدا کا نام اس پر خدا کی طرف سے پیش کر رہے ہیں، یعنی حضور پاک بس اس کو خدا کی طرف سے کہہ کے پیش کر رہے ہیں، مگر یہ انسانوں کا بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اس سے نہ صرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کے مخالفین آپ کے خلاف افطرا پروازیاں کرنے میں کس قدر بے باک تھے۔ آگے نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے،
ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان میں ہے. آگے یہ ساتھ ہی نیکسٹ آیت میں یعنی بتا دیا گیا ہے کہ وہ جو آدمی جس کے بارے میں وہ کر رہے تھے اعتراض، وہ اس کو تو عربی آتی بھی نہیں تھی اور وہ تو اجمی تھا، اور یہ قرآن تو عربی زبان میں وہ کیسے خود بنا سکتا ہے. نیکسٹ آیت کا ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ جھوٹ تو وہ گڑ رہے ہیں جو اللہ کی جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. اور جو ایمان کے بعد کفر کرے گا، اگر وہ مجبور ہو گیا ہو، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو خیر ہے، مگر جس کا دل رضامندی کے ساتھ کفر جس نے کیا، اس پر خدا کا غضب ہے. یعنی اس میں کہ اگر کوئی شخص ایمان کے بعد کفر کرے گا تو اگر تو یہ وہ کسی مجبوری میں کسی کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے کہ مجبوری کی حالت میں اس کو صرف زبان سے کفر کا اقرار کرنا پڑے تو اس میں اس کی خیر ہے، اس میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. مگر جو کفار مکہ میں سے جو مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کی سختیوں کو دیکھنے کے بعد اس پہ وہ ثابت قدم نہ رہ سکے اور پھر واپس وہ کافروں کی طرف مڑ گئے یا کفر اختیار کیا انہوں نے، ان پر خدا کا سخت عذاب ہوگا، اور ایسوں پر بڑا عذاب ہوگا. اور یہ وجہ ہے کہ انہوں نے آخرت سے دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ کافروں کو راہ نجات نہیں دکھاتا، اور یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں، کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی گئی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، بے شک آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے. یہ فکرے ان کے بارے میں فرمائے گئے ہیں جنہوں نے راہ حق کٹن پا کر ایمان سے توبہ کرنی تھی اور پھر واپس مشرک ہو چکے تھے، جن کا تذکرہ پچھلی آیات میں بھی کیا گیا ہے، جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا تھا ایمان کے بعد. نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد جب وہ ستائے گئے، انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، خدا کی راہ میں سختیاں برداشت کی، اس کے بعد یقیناً تیرا رب غفور رحیم ہے. یہ اشارہ ہے مہاجرین حبشہ کی طرف، جن پر اتنی سختیاں کی گئی تھی کہ آخر کار ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا پڑی تھی. مکہ کے کفار کی اور مشرکین کی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد پھر حضور پاک نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تھا. یہ ان کے بارے میں آئے تھے. بس صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. نیکسٹ نادیہ. رکوع نمبر 21 اور آیت نمبر 111. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے. یہاں جس بستی کی مثال پیش کی گئی ہے اس کی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی، نہ مفسرین یہ تعین کر سکے ہیں کہ یہ کون سی بستی ہے. بظاہر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خود مکے کو نام لیے بغیر مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اس صورت میں خوف اور بھوک کی جس مصیبت کے چھا جانے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ قحط ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک مدت تک اہل مکہ پر مسلط رہا. آیت نمبر 114. بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کے نزول کے وقت وہ قحط ختم ہو چکا تھا جس کی طرف اشارہ اوپر کیا گیا ہے. آیت نمبر 115. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے
اور اس کے وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ حکم پہلے بھی سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں اور سورہ نام میں کیا جا چکا ہے۔ آیت نمبر ہے 116، اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ یہ آیت صاف تصریح کرتی ہے کہ خدا کے سوا تحلیل اور تحریم کا حق کسی کو بھی نہیں، قانون ساز صرف اللہ ہی ہے۔ دوسرا، جو شخص بھی جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنے کی جرت کرے گا وہ اپنی حد سے تجاوز کرے گا۔ آیت نمبر ہے 117، دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ اب یہ پورا پیراگراف ان اعتراضات کے جواب میں ہے جو مذکورہ بالا حکم پر کیے جا رہے۔ کفار مکہ کا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں جن کو تم نے حلال کر رکھا ہے، اگر وہ شریعت خدا کی طرف سے تھی تو تم خود اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اگر وہ بھی خدا کی طرف سے تھی اور یہ تمہاری شریعت بھی خدا کی طرف سے ہے تو دونوں میں یہ اختلاف کیسا ہے؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں صبح کی حرمت کا جو قانون تھا اس کو بھی تم نے اڑا دیا ہے، یہ تمہارا اپنا خود مختارانہ فعل ہے یا اللہ ہی نے اپنی دو شریعتوں میں دو متضاد حکم دے رکھے ہیں؟ اچھا یہ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آیت نمبر 119، البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم، یہاں سے نیکسٹ رکو شروع ہو رہا ہے، رکو نمبر 22۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، یعنی وہ اکیلا انسان بجائے خود ایک امت تھا۔ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ تھا تو ایک طرف وہ اکیلا اسلام کا علمبردار تھا۔ آیت نمبر 121، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ معترضین کے پہلے اعتراض کا مکمل جواب ہے۔ اس جواب کے دو اجزاء ہیں، ایک یہ ہے کہ خدا کی شریعت میں جو پہلے دو اعتراضات کیے گئے تھے اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ خدا کی شریعت میں تضاد نہیں ہے، جیسا کہ تم نے یہودیوں کے مذہبی قانون اور شریعت محمدی کے ظاہری فرق کو دیکھ کر گمان کیا ہے، بلکہ دراصل یہودیوں کو خاص طور پر ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں چند نعمتوں سے محروم کیا گیا تھا جن سے دوسروں کو محروم کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دوسرا جز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور تمہیں معلوم ہے کہ ملت ابراہیمی میں وہ چیزیں حرام نہ تھیں جو یہودیوں کے یہاں حرام ہیں، مثلا یہودی اونٹ نہیں کھاتے تھے مگر ملت ابراہیمی میں وہ حلال تھا۔ اس جواب کے ساتھ ساتھ کفار مکہ کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا گیا ہے کہ نہ تم کو ابراہیم علیہ السلام سے کوئی واسطہ ہے نہ یہودیوں کو، تم دونوں ہی شرک کر رہے ہو۔ ملت ابراہیمی کا اگر کوئی صحیح پیرو ہے تو وہ یہ نبی اور اس کے ساتھی ہیں جن کے عقائد اور اعمال میں شرک کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ آگے ہے آیت نمبر 121، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ پھر آیت نمبر 124، رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا تھا۔ اب اس کی تھوڑی وضاحت ہے، یہ کفار مکہ کے دوسرے اعتراض کا جواب، اس میں یہ بیان کرنے کی حاجت نہ تھی کہ سب بھی یہودیوں کے لیے مخصوص تھا اور ملت ابراہیمی میں حرمت سب کا کوئی وجود نہ تھا، کیونکہ اس بات کو خود کفار مکہ بھی جانتے تھے۔
اس لیے صرف اتنا ہی اشارہ کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے کہ یہودیوں کے ہاں سب کے قانون میں جو سختیاں تم پاتے ہو یہ ابتدائی حکم میں نہ تھی، بلکہ یہ بعد میں یہودیوں کی عمارتوں اور احکام کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ان پر عائد کی گئی تھی. شام اور آگے ترجمہ کنٹینیو ہوتا ہے. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں کرتے رہیں گے. آیت نمبر 125. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. اب یہاں پر دعوت میں دو چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے، ایک حکمت اور دوسرے عمدہ نصیحت. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوفوں کی طرح اندھا دھند تبلیغ نہ کی جائے، بلکہ دانائی کے ساتھ مخاطب کی ذہنیت اور حالات کو سمجھ کر موقع اور محل دیکھ کر بات کی جائے. ہر طرح کے لوگوں کو ایک ہی لکڑی سے نہ ہانکا جائے. اور عمدہ نصیحت کے دو مطلب ہیں. ایک یہ ہے کہ مخاطب کو صرف دلائل ہی سے مطمئن کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اس کے جذبات کو بھی اپیل کیا جائے. اچھا پھر آگے ہے اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں الزام تراشیاں اور چوٹیں نہ ہوں، بلکہ اس میں شیریں کلامی ہو، اعلیٰ درجے کا شریفانہ اخلاق ہو، معقول اور دل لگتے دلائل ہوں، اور سیدھے سیدھے طریقے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور جب محسوس ہو کہ وہ کج بحثی پر اتر آیا ہے تو اس سے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ گمراہی میں اور زیادہ دور نہ نکل جائے. آگے ترجمہ. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس تم پر زیادتی کی گئی، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ، تو تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں، یعنی جو خدا سے ڈر کر ہر قسم کے برے طریقوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ہمیشہ نیک رویے پر قائم رہتے ہیں. دوسرے ان کے ساتھ خواہ کتنی ہی برائی کریں وہ ان کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بلائی ہی سے دے دیتے ہیں. صدق اللہ العظیم. بے شک بے شک. وما علینا الا البلاغ واللہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.